बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो आपने टाइटल से देखकर मुलाहजा फरमा लिया होगा। वालिदैन के हुकूक के मुताल्लिक आज का ये बयान है। इसे अहसन तरीके से आप समात फरमाएँ, बच्चों को भी सुनवाएँ, ताकि आज की नई नस्ल को मालूम हो कि हमने अपने वालिदैन का किस कदर एहतराम करना है और उनकी किस कदर ताज़ीम करनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन ihसाना, कि तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की तुमने करनी है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। इस आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने को अपने इबादत के फ़ौरन बाद मुत्तसिल ज़िक्र फरमाया। अहादीस मुबारका में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहकामात दिए गए हैं। ये मेरे पास किताब है शरीअतुल इस्लाम इला दारिस्सलाम, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। जो कुछ मैं बयान करूँगा इसी किताब से होगा। ये साहिब हिदाया कि हम असर हनफी फ़क़ीह मुहद्दिस आलिम हैं, रुकनुल इस्लाम मोहम्मद बिन नबी बकर बिन फ़ुदैल बिन इब्राहीम अश-शरई अल-वाइज़ अल-हनफ़ी अल-मशहूर इमाम ज़ादा। इनकी वफ़ात 573 हिजरी को है। इस किताब को हमारे उलमा के यहाँ वही हैसियत हासिल है जो इहयाउल उलूम शरीफ को हैसियत हासिल है। चुनाचे हदीस पाक में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिर्रु आबाकुम, फरमाया अपने वालिदैन के साथ, अपने आबा के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आज तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को फरमाया, मन बार वालिदैहि व अक्कनी कतबतुहु बारन व मन बर्रनी व अक्क वालिदैहि कतबतुहु आक़न। जो शख्स वालिदैन के साथ नेकी करेगा, अच्छा सलूक करेगा, और मेरी अगर वो नाफरमानी करता है, मैं उसे फिर भी अपनी बारगाह में नेक ही लिखूँगा। और जो मेरे साथ नेकी करेगा, अच्छा सलूक करेगा, यानी इबादत बजा लाएगा, मेरे अहकामात मानेगा, लेकिन वालिदैन का वो नाफरमान होगा, उसको अपनी बारगाह में मैं नाफरमान ही लिखूँगा। देखिए इस हदीस मुबारक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नाफरमान को और वालिदैन के फर्माबरदार को फर्माबरदार ही लिख दिया है, और वालिदैन के नाफरमान को और अपने फर्माबरदार को नाफरमान ही लिखा है। वालिदा हो या वालिद हो, दोनों का हक अजीम है, बहुत ज़्यादा हक है। हदीस पाक में फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। इमाम खुदाई ने मुस्नद शिहाब में इसको रिवायत किया। फरमाया जन्नत माओं के कदमों तले है। अगर ये माओं के बारे में फरमाया तो बाप के बारे में फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, कि वालिद बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाज़ा है। चुनाचे इमाम लिखते हैं, फ़मिन हक़्क़िहिमा, वालिदैन के हुकूक में से चंद हुकूक ये हैं कि औलाद वालिदैन के साथ नरम लहजे में बात करे, उनसे दिली महब्बत ज़ाहिर करे, जब तक वो हयात हों उनकी खिदमत बजा लाए, उनकी रिज़ा हासिल करे,
اور انہیں کسی قسم کی کوئی مکروہ چیز یا مکروہ بات نہ پہنچائے، اگرچہ معمولی کیوں نہ ہو، اور والدین کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے اور بلند لہجے میں ان سے بات نہ کرے، اور دین کے مباح امور میں والدین کی اطاعت کو مقدم رکھے۔ مباح کام جو دین کے ہیں، ایک ہے فرائض جیسے پنجگانہ نماز ہے، ان میں تو والدین کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اگر وہ کہہ دیں مطلقاً چھوڑ دیں پھر نہیں چھوڑیں گے، لیکن وقت کی تاخیر کا اگر کہتے ہیں تو پھر گنجائش ہے۔ تو مباح کام جتنے بھی ہیں ان میں والدین کی اطاعت کو مقدم رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر والدین کہیں کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد بقیہ نماز تم گھر میں آ کر پڑھو، تو وہ گھر میں چلا جائے، حدیث میں بھی حکم ہے اس کا۔ اور بھی اس طرح کے مباح کام ہیں، ان میں مستحبات میں بھی والدین کی فرما برداری کو مقدم رکھے۔ نیز اگر کسی شخص کے والدین کمزور ہوں، غیر مشہور ہوں، تو معاذ اللہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف نہ کرے یا اپنا نسب کوئی اور بیان نہ کرے، اس لیے کہ اپنے والدین کے علاوہ کی طرف یا اپنے نسب کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے والا لعنتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1370 کے تحت موجود ہے۔ نیز اپنے مال میں سے والدین پر خرچ کرے کہ پوری زندگی والدین نے اس پر خرچ کیا، اب اگر والدین کو ضرورت پڑی ہے اولاد کی تو اولاد تنگ دل نہ ہو، دل میں اکتاہٹ محسوس نہ کرے، پریشانی محسوس نہ کرے کہ والد مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کھلاؤ، یا یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، اتنی رقم دے دو، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اور اولاد آگے سے تنگ دل ہو جائے، کہے نہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ایسا والدین کی آواز پر آواز بلند کرنے والا شخص ہے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ والدین پر خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین پر خرچ کرنے میں جو اخراجات لگتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے اس کا حساب بھی نہیں لیتے۔ امام لکھتے ہیں وَكَانَ بَعْضُ الْكُبَرَاءِ لَا يُعَاقِلُ مَعَ أَبَوَيْهِ مَخَافَةَ سُوءِ الْأَدَبِ، ہمارے بعض اکابرین اپنے والدین کے ہمراہ کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بے ادبی ان کی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لقمہ وہ اٹھانا چاہیں وہ میں پہلے ان سے اٹھا لوں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو۔ میں نے یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی احادیث میں پڑھا ہے کہ آپ بھی اپنے والدہ کے ہمراہ سیدہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ حضور اسی طرح آداب بجا لاتے۔ وعلی الوالد وینظر الیہما بالود والرحمت والرأفت، نیز والدین کو جب بھی دیکھے محبت بھری نگاہ سے دیکھے، شفقت بھری نگاہ سے دیکھے، رحمت بھری نگاہ سے دیکھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے والدین کو، اور اونچے لہجے میں بات نہ کرے، یا وہ بلاتے رہے تو خاموشی سے آگے نہ گزر جائے۔ وہ اگر کوئی کام کہہ دے کہ میں بیٹا یہ کام ہم نے کرنا ہے، آگے سے یہ بھی نہ کہے کہ مجھے تو فلاں کام ہے، ایسا کہنے والا نافرمان ہے والدین کا، بلکہ والد نے جو کہہ دیا سر نیچے جھکا لے۔ اس کے مقابلے میں اولاد کہتی رہے، بیٹے کہتے رہیں، بیٹیاں کہتی رہیں، بیوی کہتی رہے، والدین کی بات کے آگے ان کی بات کو نہ مانے بلکہ والدین کی بات کو مانے۔ حدیث مبارک میں امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث روایت کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو جس شخص نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بار دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نیز اگر کسی نے غزوے پہ جانا ہو، جہاد پہ جانا ہو، حج پہ جانا ہو، علم کی طلب میں جانا ہو، یا تجارت کے لیے نکلنا ہو، ان تمام صورتوں میں والدین کی رضا حاصل کرے، اس لیے کہ اگر والدین راضی ہوں گے تو پھر علم کی طلب میں اور حج پر جانے میں اور
تجارت کرنے میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، بصورت دیگر کوئی برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان والدین کی خدمت کرنا ان تمام سے افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، علم کی طلب سے بھی افضل ہے، تجارت کرنے سے بھی افضل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قبل رجل امی فکانما قبل عتبۃ الجنہ، جس شخص نے ماں کے قدم چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حج نہیں کیا جب تک میری والدہ حیات رہی، میں اپنی والدہ کی خدمت میں ہی مصروف رہا ہوں۔ امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں حدیث نمبر 12 اور 14 کے تحت روایت فرمایا ہے۔ نیز والدین کے حکم کو عظیم سمجھے اولاد، جو وہ حکم دیں، مشورہ دیں، رائے دیں، کچھ کرنا چاہے ان کو عظیم سمجھے، والدین کے سامنے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اور کبھی کبھی والدہ کے قدم اور والد کے قدم کو بھی چوم لے کہ اس سے مزید عاجزی پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَوَلَّى خِدْمَتَهُمَا بِيَدِهِ وَلَا يَكِلُهُمَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت خود کرے اپنے ہاتھوں سے، کسی اور کے سپرد نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو کوئی غلام رکھ لے، کوئی نوکر رکھ دے، کوئی نکرانی رکھ دے اور خود وہاں سائڈ پہ بیٹھا رہے آرام سے، اور والد پانی مانگیں تو نوکر کو کہے پانی اس کو پلا دو، یا کوئی اور بھی کام کرنا ہو تو کسی اور کے ذمہ، ایسی عظیم نیکی سے محروم نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بخشش نہ کروا سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آمین۔ تو دیکھیے والدین کی خدمت کو خود کرنا چاہیے کہ اس میں برکت ہے، ان کی دعائیں حاصل ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں والد کی تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ یہ باپ بیٹا نماز پڑھیں، باپ یا اس کی اولاد، تو اولاد چاہے کتنی ہی متقی پرہیزگار ہو، فقیہ ہو، بلکہ عالم ہو، وہ والد کے آگے نماز نہ پڑھائے۔ ہاں والد اجازت دے دیں پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ والد کے آگے نماز نہ پڑھائے بلکہ امام والد کو ہی بنائے، چاہے اولاد کتنی ہی بڑی سمجھدار ہو، عالم ہو، محدث ہو۔ یہ میں لفظ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، وَمِن تَعْظِيمِ الْأَبِ اللَّهَ يَؤُمَّهُ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، والد کی تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ والد کی امامت نہ کرائے، چاہے وہ بیٹا اپنے والد سے زیادہ عالم کیوں نہ ہو۔ وَلَا يَتَرَفَّعُ عَنْ خِدْمَتِهِمَا وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، اور والدین کی خدمت کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے کہ میں تو بڑی شے بن گیا ہوں، بلکہ اگر خود مومن ہو، والدین خدا نخواستہ کافر اور مشرک بھی ہوں، پھر بھی اپنے آپ کی بڑھائی نہ جتائے۔ وَيُصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور والدین کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ اچھائی والا کام ہی کرتا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورۃ لقمان میں، وَيَرْعَىٰ حَقَّهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَيُكَفِّنُهُمَا وَيَدْفِنُهُمَا، والدین کے حق کی رعایت کرے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو کفن دے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی تدفین کی بجاوری کرے، اور جب تک والدین زندہ رہیں ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتا رہے، بلکہ بعد از وفات بھی، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اور کبھی بھی والدین کے آگے نہ چلے۔ کچھ لوگ ماؤں کو حیثیت نہیں دیتے، کوئی باپ کو حیثیت نہیں دیتا، آگے چل پڑتے ہیں، ہاں جی، یا کچھ لوگ برابر چل رہے ہوتے ہیں والدین، یہ سخت گستاخی ہے، والدین کے برابر بھی نہیں چلنا چاہیے، پیچھے ہو جانا چاہیے۔ وَلَا يَتَصَدَّرُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَجْلِسِ، اور مجلس میں، محفل میں والدین پر صدر محفل بھی نہیں بننا چاہیے، یعنی والدین سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور بیٹا آگے بیٹھ جائے، اور والدین ایک طرف والد بیٹھا ہو دوسری طرف ماں بیٹھی ہو، ایسا نہ کرے، بلکہ صدر محفل میں، یعنی ایک معزز جگہ میں، اونچی جگہ میں جہاں وہ سب سے بڑے نظر آئیں، وہاں والدین کو بٹھائے اور خود نیچے بیٹھے۔
اور کبھی بھی والدین کو نام لے کر نہ پکارے، اور کبھی بھی کسی اور شخص کے والدین کو گالی نہ دے، ورنہ وہ اس کے والدین کو گالی دیں گے اور سبب یہ خود بنے گا والدین کو گالی دلوانے کا۔ اور کسی بھی چیز میں والدین سے سبقت نہ کرے، کسی بھی چیز میں، نماز میں، وضو میں، کھانا کھانے میں، کوئی نیکی بجا لانے میں، بلکہ مہمانوں کو ملنے میں، کوئی بھی معمولی سے معمولی کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، والدین سے سبقت نہ کرے، والدین کو ہمیشہ آگے رکھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے والدین سے آگے بڑھنے کی، والد سے آگے بڑھنے کی، ماں سے آگے بڑھنے کی، اور یہ بتلانے کی لوگوں کو کہ میں آگے ہوں، میں بڑا ہوں اس گھر کا، میں سربراہ ہوں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ایسا شخص گستاخ ہے والدین کا۔ اسے چاہیے کہ معافی مانگے اپنے والدین سے۔ کوئی مہمان باہر سے آئے، ایسا نہ کرے کہ مہمان جب آئے تو والد اور والدہ کو بھول جائے، انہیں نظر انداز کر دے، مہمانوں میں ایسا مگن ہو جائے کہ ساری عزت افزائی ان کی ہونے لگے، والدین سے پوچھے نہ۔ یہ گستاخی ہے۔ ولا یمد النظر الیہما، گھور کر بھی والدین کو کبھی بھی نہ دیکھے، اور جب تک والدین زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرے، دعائیں مانگے، ان کے لیے رزق کی دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو والدین کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، رزق دے، ان کا سایہ میرے سر پر دراز فرمایا ایسے شخص کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جو والدین کے رزق کے لیے دعا مانگے گا۔ ایک اور چیز فرماتے ہیں، انسان خرچ تو کرتا ہے اپنے مال میں سے، کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ امام زادہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں، فرماتے ہیں، یہ عبارت آپ دیکھ لیں، وَيَنْوِي بِمَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَالِدَيْهِ، فرمایا اپنے مال میں سے جب کچھ خرچ کرے اللہ کے نام پر تو پہلے والدین کی نیت کرے، پھر اپنی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی دے دیں گے اور اس کو بھی دے دیں گے۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَيَكُونُ لَهُمَا مِثْلُ أَجْرِهِ، اس لیے کہ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور والدین کو بھی اجر مل جائے گا۔ بلکہ اولاد جو ہے وہ والدین کی کمائی ہے، کسب ہے، والدین کا کھا کر اولاد بڑی ہوئی ہے، تو گویا وہ والدین کی ایک نیکی ہے، ایک حسنہ ہے۔ پھر وہ جو بھی دنیا میں نیکی کرے گا، کوئی خرچ کرے گا، بلکہ نماز پڑھے گا، کسی سے اچھے اخلاق سے بولے گا، وضو کرے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا، اس کا ثواب اس کے والدین کو ضرور ملے گا جن والدین نے اپنی اولاد کی احسن طریقے سے تربیت کی۔ امام لکھتے ہیں، وَكَانَ بَعْضُ الْكُبَرَاءِ يَرْمِي بِحَجَرٍ فِي الطَّرِيقِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَنْوِي عَنْ نَبِيهِ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ہمارے اکابرین یہ کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہو اور کوئی کانٹا یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دو۔ فرماتے ہیں امام کہ ہمارے اکابرین یہ کرتے تھے کہ راستے میں چل رہے ہوتے، اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے اور نیت یہ کرتے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما۔ بلکہ وَكَانَ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يُرِيدُ بِرَّهُمَا، اللہ اکبر۔ احادیث میں، قرآن پاک میں حکم ہے کہ غصے کو پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ، کسی پر غصہ نہ نکالو، بردباری سے کام لو۔ ہمارے اکابرین کی یہ عادت تھی، طریقہ تھا کہ اگر ان کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا، کوئی ان کو تکلیف دیتا تو وہ غصے کو پی جاتے اللہ کا حکم مان کر، اور نیت یہ کرتے کہ اے اللہ میں غصے کو پی رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، مگر اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما دے۔ فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ جَمِيعَ حَسَنَاتِ الْعَبْدِ مِن بِرِّ وَالِدَيْهِ، فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ بندے کی تمام تر نیکیاں اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ہی صادر ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، حقیقت میں اس کی تربیت کرنے والے اس کے والدین ہیں، اس کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے گفتگو کا، والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، دونوں یا کوئی ایک، ان کی قبروں پر حاضری دینی چاہیے،
اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی وصیت پوری کرنی چاہیے، ان کے وعدے پورے کرنے چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور ان کے دوستوں سے، والد کے دوستوں سے، ماں کی سہیلیوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ امام احمد نے، ابن حبان نے، ابن ماجہ نے، ابو داود نے اس کو روایت کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو کچھ لوگ والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں کر دیتے ہیں، مگر جب وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ والدین بیمار ہو جائیں، ان کے پاس اگر پیسے نہ ہوں، علاج کرانے کے لیے پیسہ دینے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے۔ والدین اگر کچھ مانگتے رہیں، دل کر رہا ہے کوئی چیز کھانے کو وہ نہیں دیتے، والدین کہیں جانا چاہیں وہاں نہیں جانے دیتے، الغرض بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، خاص کر جب بوڑھے ہو جائیں والدین، تو بڑھاپے میں تو بالکل بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین دونوں یا کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو خبردار ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی ان کو ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے ان کی دل آزاری ہو، یہ قرآن میں فرمایا، ورنہ نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، بندہ والدین کا نافرمان لکھ دیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی باقی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو اللہ عز و جل سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔